भाई कोई जवाब भी दो ना। जी बाजी। मैंने कहा तैयारी की हुई है ना। जी मैं इधर ही हूँ। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल कहा तैयारी की हुई है। हाँ वही ना, मैं ये चाह रही थी कि और उस्मा तुम लोग पता नहीं आज लोग शायद ईद की वजह से कम लोग हैं। सब बाजी लोग 40 की करानी है ना, आज आपने एक आयत करानी है ना। आज एक ही कराएंगे क्योंकि अफनान जी कह रही थी कि मेरी तो उनकी ग्रैंड डॉटर आई हुई है, तो इस वजह से वो उसमें बिजी हैं। नहीं इंशाल्लाह ताला पड़ी हुई है, अब मिलके करते हैं इंशाल्लाह। हाँ वही ना, मिलके अच्छा लगता है कि हम मिलके करें ना इसको अच्छे तरीके से। इसमें एक दो आप लोग अलर्ट रहना कि एक दो आयत बड़ी ही प्यारी आयत हैं जो याद करने वाली हैं ना, क्योंकि ये आयत काफ़ी लंबी है। और इससे अगली वाली आयत जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो उसमें कुछ बातें हैं जो याद करने वाली हैं। आज आज हमारे ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि शायद वो उनकी अभी ईद ही नहीं गई। वो ईद में बिज़ी होंगे या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की। सिर्फ मेरी बात हुई थी उनके साथ नीना जी के साथ, वो अफनान जी के साथ, तो वो कह रही थी कि मैं अभी, देखो कितने सारे लोग ही नहीं हैं आज ना, तो लेकिन चलें जो हैं तो सो हैं। फिर मैं अब शुरू करती हूँ। तो आप लोग भी ये जो मैं पढ़ती हूँ ये याद कर लिया करें आयतें, और ये सब अल्फाज जो भी हैं हम इब्तदा करते हैं तो आप सब भी कोशिश किया करें कि आप उनको याद करते रहें। ये नहमदहु व नस्तईनो व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनाउज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खातमुन नबिय्यीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदी या लौला अन हदानल्लाहु। इसका बहुत प्यारा, ये आप याद कर लीजिएगा कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, सब हम्दो सना उसी परवरदिगार के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, यानी दीन का, अपने कलाम का, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम का ये रास्ता दिखाया। इसका बड़ा एहसान है और हम खुद इसके लिए राह नहीं पा सकते थे। तो रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहलन व सहलन, मरहबा सबको, सब आने वालों को खुशामदीद। अल्लाह ताला हमारी इस काविश में बरकत दे और कबूल करे। और मैं आज बहुत सारे ऐसे इर्द गिर्द इशूज़ हो रहे हैं कि मैं सबसे पहले शुरू में ही ये दुआ पढ़ूँगी और आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको सेंड कर दूँगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम अल्लाह से ही हिदायत मांगे तो हमें सही बात की समझ आ सकती है। तो आप ज़रूर ये दुआ पढ़ते रहा करें, अल्लाहुम्मा आरिनल हक्कन हक्का वरज़ुक़नल इत्तिबा। ए अल्लाह ताला हमें हक़ को हक़ दिखा और उसकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक अता कर, और आरिनल बातिलन बातिला, और हमें दिखा गलत को बातिल वरज़ुक़नल इज्तनाबा, और उस तौफ़ीक दे कि हम मुझसे बच सकें। तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक के साथ इस प्यारी सी कलाम को हम शुरू करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम सूरत अल आराफ पढ़ रहे हैं, और सूरत अल आराफ जो है वो कुरान पाक की जो है वो 7वीं सूरह है, और इसके अंदर जो हैं वो हम
جانتے ہیں کہ تو یہ مکی صورت کی وجہ سے یہاں اس میں زیادہ تر دلائل جو ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کے ہوں گے، اور اس وقت بھی ہم جو زیادہ ایمفسس ہے اس وقت سب سے زیادہ آخرت کے دلائل پر ہی تھا، جس کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دنیا میں آخرت کو نہیں مان رہے اور جھٹلا رہے ہیں حق کو، تو وہ جب آخرت میں سارے ملیں گے تو ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا اختی، یعنی وہ امتیں آپس میں بہنوں کی طرح ہوں گی، اور وہ کیا کریں گی، قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو جب پوچھا جائے گا نا کہ تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے وہ کہاں گئے ہیں، تو سب کہیں گے وہ تو گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ ہم تو واقعی منکرین حق تھے۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گئے، جنوں گروہ کے انس، اور ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے والے کو گروہ کو اس کے پر لعنت کرے گا، اور یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، اولا اور اخرا یعنی پہلے والے اور دوسرے والے، تو سارے ہی وہاں پر جمع ہو جائیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تم نے مجھے بہکایا، تم نے مجھے بہکایا۔ تو وہ پہلے گروہ کے حق میں کہیں گے کہ جو یہ پہلے والا ہے اس کو دگنا عذاب دیں، تو یہ لوگ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو ایک دوسرے کے اوپر کہیں گے کہ انہوں نے گمراہ کیا، تو لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ تو اس کے اندر آپ جانتے نہیں میں کیا بات آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جانتے نہیں؟ ہر ایک کو دوہرا عذاب ہے، کوئی جواب دے گا، بتانا پسند کرے گا؟ جو پہلے والے تھے بہکانے کے، انہوں نے دین سے ان کو بہکایا تھا نا، ایک نے دوسرے کو بہکایا، ان کی پیروی کی، تو اس لیے دوہرا عذاب ہے کہ پہلے وہ خود بہکے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آنے والوں کو بہکایا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ باپ دادا یہ کچھ کیا کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ایک یہ ہے کہ ہر کوئی کسی کا خلف ہے تو کسی کا سلف ہے، آگے پیچھے سے ہے تو ہے صحیح نا، وہ ایک دوسرے کے ورثہ تو چھوڑ کے گئے ہیں، تو وہ غلط چیزیں چھوڑ کے گئے نا، تو ایک تو عذاب ان کو اپنے گناہ کا ہوگا، عظما تم نے بتایا ہی نہیں کچھ، تو دوسرا ان کو اس چیز کا ہوگا جو دوسرا اس کی وجہ سے بہکا۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو 2 احادیث بھی کوٹ کی تھیں۔ عظما آپ سن رہے ہو؟ اور ساجدہ جی آپ بھی؟ ہاں میں سن رہی ہوں، سن رہی ہوں۔ تو یہ آپ جانتے کہ بتا دے گا۔ ہاں وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بتایا تھا۔ ہاں تم نے بتایا تھا، بالکل بتایا تھا، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ اس کے لیے میں نے 2 احادیث بھی کوٹ کی تھی کہ جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا آخری اس کے پر یہ میں نے آپ بتایا تھا کہ جو تقتل نفسا ظلمہ الا کانا علی ابن آدمہ اولا کفل من دماہا لا اولا من سنت القتل، یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناک کا ایک حصہ آدم کے بیٹے تک پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈبل عذاب، ایک آپ کے اپنے گناہ کا ملے گا اور دوسرا آپ نے جو دوسروں کے اوپر دوسرے نے آپ کی غلط بات کو فالو کیا تو اس کا سزا ہوگا، اس لیے دیفن کہا گیا تھا، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی کہ وکالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کا نتیجہ لو۔ تو یعنی وہ
ایک دوسرے کو یہ آخرت کی سچویشن بتائی جا رہی تھی کہ وہاں جا کر کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جھگڑا ہوگا. تو اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی اس کی ہے اور اسے بتایا ہے کہ جو دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑے وہ شیر و شکر ہیں, بڑا ہم نوالا ہم پیالہ ہیں, تو وہاں جا کے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے, لیکن کسی کی نہیں چھوٹے گی, ہر ایک کو ڈبل ڈبل عذاب ملے گا. اب اس کے بعد جو ہم آج آیت ہماری ہے یہ بڑی ہی اہم آیت ہے, اور یہ آیت نمبر 40 ہے. میں پھر کہوں گی کہ جن کے پاس قرآن پاک نہیں ہے وہ لوگ اپنا ضرور اس آیت کو اپنے اس قرآن پاک کے کوئی بھی مصحف اپنے پاس رکھیں اور ان الفاظ کے اوپر غور کریں اور پھر وہ اس کو سمجھیں, تو یقیناً وہ اس سے زیادہ مستفید, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر اصل بات رکھی ہے اس تک ہم پہنچیں گے اور ہم اس کو جان کے اس کو کمپریہینڈ کریں گے, ایبزارب کریں گے, تاکہ وہ ہماری زندگی کے ایکشنز بن سکیں. تو آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی پوچھوں گی, آپ اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی لگے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ آیت نمبر 40 ہے, آپ سب لوگ نکال لیں آیت نمبر 40. ان الذین, پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں, اس کے بعد ہم اس کے ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن پھر کریں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لتفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یالج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. بڑی ڈرانے والی باتیں ہیں اس میں. جو چاہے اللہ سے اللہ کی محبت چاہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاذِرُكُمُ اللَّهُ, اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے تاکہ انسان صحیح راستے کو پہنچ سکے. تو ان الذین کذبوا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, ہماری آیات سے انکار کر دیا. اور آیات کیا ہیں, کوئی بتانا چاہے گا آیات کیا ہیں؟ اس کی میں نے پچھلی بار بتائی تھی. جی, اس کا آیات سے مطلب قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ نشانیاں بھی جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں, جو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جن کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, وہ نشانیاں بھی مراد ہیں. بالکل, بہت اچھا, ویری گڈ عظما, بالکل صحیح ہے. دیکھیں, ایک تو قرآن کی آیات ہیں, احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, پھر اس کے بعد کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے ہیں, پھر آفاق اور انفس میں جو دلائل ہیں, یہ ساری اللہ کی آیات نشانیاں ہیں, دلیلیں ہیں. تو اور اس کے علاوہ شریعت میں بھی, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس وقت ذات مبارکہ تھی اور صحابہ کے عمل سے اس وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری جو ہے وہ دلیل ہے اللہ کی جو ہیں سچائی کی اور نبی پاک کی. لیکن وہ ان الذین کذبوا بآیاتنا, لیکن وہ اہل مکہ جو تھے وہ اس کو جھٹلا رہے تھے سب باتیں دیکھنے کے باوجود. اور پھر جو کچھ بھی کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں توحید کی, وحدانیت کی, یہ پلیز آپ آپ بند کر لیں اپنا, نینا جی آپ میوٹ کر لیں آپ کا. ہاں جی, تھینک یو, جزاک اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نشانیاں ہیں توحید کی, اس کی وحدانیت کی دلیل فراہم کر رہی ہیں. ان سب کو دیکھ کر, پہچان کر, جان کر بھی وہ نہ ماننے, اور اس کائنات کی تخلیق کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, آپ کا اندر گواہی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان الذین کذبوا بآیاتنا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں, جو دلائل تھے, ان کو جھٹلایا. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, واستکبروا انہا. اب آپ مجھے بتائیں, واستکبروا اور تکبر کیا, انہا کس سے, انہا کس طرف جا رہا ہے؟ ان سے تکبر کیا کہ آیات سے, آیات, ایگزیکٹلی, ویری گڈ, ویری گڈ. ہاں بالکل, جس نے ان آیات سے انہا کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے
آیات کی طرف. دیکھیں آپ لوگ نا جب کوشش کریں گے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ غور کریں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کو بات زیادہ کلیئر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان آیات سے تکبر کرے گا. اور تکبر کی کیا تعریف تھی آپ جانتے ہیں؟ تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکبر اپنے آپ کو بڑا ماننا اور ماننے سے انکار کر دینا احکامات کو، اور اس میں نہ صرف یہ ماننے سے انکار کرنا بلکہ اس کو نکتہ چینی بھی کرنا اور اعتراضات بھی کرنا. بہت اچھا، بالکل صحیح. اس کی عربی میں اس کو کہتے ہیں بطر الحق و غمت الناس. یعنی بطر الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار کرنا اور انسانوں کو حقیر جاننا اور ان کا ماننے سے انکار کرنا. تو ان پر ایمان نہ لائے تو حق کو، سچ کو نہ مانا. جب حق سامنے آ بھی جائے، دل گواہی بھی دے رہا ہو، تو پھر بھی انسان صرف ضد کا شکار ہو کر اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ایروگنس شو کرتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کر دے. اس میں غور طلب بات ہے کہ جب ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب کو مان لیا اور ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، تو آپ اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایسی بات کہے کہ جو بالکل درست ہو. مثلا ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے یا آپ کی یہ حرکت غلط ہے، یا کبھی ہمیں کوئی نصیحت کرے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات درست کہہ رہا ہے، تو ہم غلطی پر ہیں. لیکن سوچیں کہ ایسے تمام موقعوں پر ہمارا ریئیکشن یا ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے یا ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو کیا ہم سننے کو، ماننے کو تیار ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہوتے ہم، بالکل نہیں ہوتے. اسی طرح اگر کسی کی طرف سے سچی حقیقت پر مبنی صحیح بات آئے اور ہم نہیں مانتے تو ہم اس وقت کس چیز کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں تکبر. بالکل وہ بطر الحق ہے، یعنی حق کا انکار کرنا، تکبر کرنا. حق کے انکار کا ایک بات جو درست ہے، ہمیں پتہ ہے اور سچی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں نہ مانوں تو محض اس لیے کہ میری مرضی نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا. اور ایک مرتبہ نہ کہہ دی تو اب انا کا مسئلہ بن گیا، اور کچھ اس میں مفادات بھی بندے کے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا نام تکبر ہے کہ آپ انکار کر دیں. اور خاص طور پر کوئی اللہ کی بات یا حکم سنا کر نصیحت کرے تو پھر آیات کے انکار میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو آیات سے استکبار اسی چیز کا نام ہے. تو پھر ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تو یہاں دو کام، ایک تو آیات کو جھٹلایا اور دوسرا ہے ان سے تکبر برتا، ان کو اہمیت نہ دینا. پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُفَتِّحُ نہ کھولے جائیں گے، فتح کھولنا، اور لہم ان کے لیے. اب لہم کن کے لیے؟ ان کے لیے، کفار کے لیے. اللہ زینہ، ایگزیکٹلی، بالکل ان لوگوں کے لیے جو اوپر آ رہا ہے نا، ان اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا واستکبروا، ان لوگوں کے. اللہ زینہ کی طرف اشارہ جا رہا ہے، ہم کا، یعنی پھر ان لوگوں کا رزلٹ، انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لا تفتح نہ کھولیں گے ان کے لیے ابواب جو ہے وہ جمع ہے باب کی، دروازہ، یعنی دروازے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نہ کھولے جائیں گے. ان کے لیے دروازے السماء، آسمان کے. کن کے لیے نہیں کھولے جائیں گے؟ کفار کے لیے جنہوں نے انکار کیا. نہیں، اس ریفرنس میں ٹھیک ہے کفار تو آ جاتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم آیت کی بات کریں گے تو اوپر بالکل شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات اور جو نبی پاک بتا رہے تھے ان سے انکار کیا. اللہ زینہ کی طرف یہ جا رہا ہے اشارہ. اور آسمان کے دروازے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ 3 موقع پر کھلتے ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے اصل حقیقت تو ویسے اللہ ہی کو، ایک تو ہے جب کسی مظلوم کی دعا جب بالکل ہوتی ہے صحیح، وہ اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور ویری ایک گڈ. دوسرے موقع ہوتا ہے جب ایک کوئی روح اوپر جاتی ہے، بالکل کوئی نیک روح جاتی ہے. ایگزیکٹلی، اس میں نے کتنا اچھا پڑھا ہوا ہے نا.
ویری گڈ. یہ ہے تیسری مجھے یاد نہیں ہے، وہ بتا دو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے موقع ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم کی دعا، بالکل صحیح کہا کہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یعنی جب دعا اٹھتی ہے تو ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور عین اوپر تک پہنچ جاتی ہے دعا. اور دوسرا موقع ہے عمل صالح کا، کہ نیک عمل، یہ عظما یہ ایک مس ہو گیا. نیک اعمال جو ہوتے ہیں، نیک کلمات جو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر، وہ بھی اوپر اٹھتے ہیں اور پھر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ دلیل کیا ہے. دلیل اس کے لیے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 جو آپ مطالعہ کریں گے تو علیہ یصعد کلمات الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کلمے کو اوپر کرتے ہیں. یعنی اگر انسان باعمل ہو تو اس کے منہ سے جو بھی اچھی بات نکلتی ہے، خواہ اللہ کا ذکر ہے یا کسی کو نصیحت ہے یا قرآن کا پڑھنا ہے، تو وہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور قبول ہوتا ہے. تیسری چیز ہے نیک لوگوں کی روحیں. نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں جب وہ آسمان پر پہنچتی ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے برعکس جو منکرین اور گناہ گار کی جو نجس روحیں ہیں، وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا، ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں. اچھا، آپ لوگ اپنی بات کہنے کے بعد عظما آپ کا جس کا کھلا ہوا ہے نا مائک، وہ پلیز میوٹ کر لیں، کیونکہ بہت زیادہ وہ، ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا انٹرپشن ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ میں آپ کو سارے ریفرنسز بھی مختلف طرح سے قرآن سے اور اگر حدیث سے ملیں گے. اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں جو میں تھوڑی بہت مینشن کر دیتی ہوں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے بلکہ وہ سجین میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس کے لیے سورۃ مطففین میں آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یعنی ضرور بضرور بدکاروں کا عمل نامہ سجین میں ہے. سجن کہتے ہیں نا قید خانے کو. آپ کو پتہ ہے جو سورۃ یوسف ہے اس میں بہت سجن کا لفظ آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سجین میں آتے ہیں، یہ صورت جو ہے وہ مطففین میں آتا ہے. اور پھر فرمایا وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سجین کیا ہے، کتنی خوفناک چیز ہوگی یہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نیک روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف، یعنی ان تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا؟ ایک اے نیک روح اور اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشبو لے کر اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جیسے آپ دیکھیں سورۃ فجر کی آیات ہیں نا، بڑی مجھے پیاری لگتی ہیں. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہمیں ایسا ہی نفس بنائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. فادخلوا فی عبادی، تو پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلوا فی جنتی، کس میں داخل ہو جا؟ جنت میں، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور اسی طرح صورت مطففین میں آتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین کیا ہے؟ سجین کا اپوزٹ ہے. علیین اعلیٰ مقام ہے اور سجین قید خانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نیک روحیں ہیں انہیں کہیں گے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار ہوتا ہے نا نیک لوگوں کا جو ہے، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وہ ما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ وہ علیین کیا ہے. مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم قرآن میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں آیا ہے ختامہ مسک. مسک یعنی بہترین اللہ کی عنایت کردہ خوشبو. اور فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی یہ خوشبو سونگتے ہیں اور پھر آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے ساتھ آ رہی ہے.
فرشتے جیسے ہی ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اور پھر فرشتے اسے اہل ایمان کی روحوں میں علیین میں لے جاتے ہیں، تو پھر نیک روحیں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھائی سے اپنے ملیں تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نیک لوگ جہاں بھی ہوں وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ پھر نیک روحیں کہیں بھی ہوں وہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتی ہیں، اور پھر جب نیک روح آئے گی تو اسے جو پہلے موجود روحیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ اس کو کچھ آرام کر لینے دو، کیونکہ یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے سجین یعنی سجن ہے، قید خانہ ہے۔ تو دنیا میں مومن جانتا ہے کہ آزمائش کا عمل جاری رہتا ہے، ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک غم اور پریشانی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بلا بے لام واؤ کا لفظ آیا ہے، 37 ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے، اور آپ اس کو کہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ کہف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو سجا دیا ہے، زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، یہ نبلوہم کا جو لفظ ہے نا کہ تم لوگوں کے لیے کہ تمہیں آزمائے اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت جو ہم صورت انسان جسے دہر بھی کہا جاتا ہے اس میں ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ نبتلیہ ہی کا بھی مطلب ہے ابتلا، یعنی اس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صورت ملک کی آیت تو جانتے ہی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ مومن محسوس اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے اور یہ زندگی امتحان ہے، اور مومن اس بات سے اویئر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا متولل حزن، یعنی ان کے اوپر، نبی پاک کے اوپر متواتر بار بار ان کے اوپر حزن یعنی غم آتے تھے، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں جتنے ان پہ غم آئے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر بار بار غم آتے ہیں۔ تو جب انسان کی روح کچھ آرام پاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ روح پوچھتی ہے کہ فلاں آدمی یہاں نہیں، تو وہ روحیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی جو جنت میں نہیں وہ دوزخ میں چلا گیا ہے، حاویہ جہنم میں، اپنی ماں جہنم میں چلا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے غم زدہ مغضوب روح، مغضوب آپ کو پتہ ہے نا لفظ آتا ہے نا مغضوب علیہم ولا صورت اس میں پڑھ کے آئے، یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا ہو، تو وہ غضب ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس روح کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری ہوئی تھی۔ تو اب رب کی ناراضگی کی طرف اس کو جانا ہے۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے غلیظ بو آتی ہے، جس طرح کسی مردار سے غلیظ اسمیل آئے، اور فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کہ کس قدر گندی بو ہے۔ پھر اگلی زمین پر جاتے ہیں تو وہاں کے محافظ فرشتے بھی اسے ایسے ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اسے گندی روح کو کفار کی جو اپوائنٹڈ ڈیزگنیٹڈ جگہ ہے سجین اس میں لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جب مرنے والے کی روح قبض کرنے کے لیے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو پھر اس کے لیے اچھا سا کفن ہوتا ہے۔ جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور یہ جو آیت ہے نا اس کا یہ حصہ اس کے ساتھ جاتا ہے جو میں نے اتنا ڈیٹیل بتایا کہ مختصر اس کے الفاظ کے ساتھ، کہ آسمان کے دروازے اس نیک روح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ سورۃ کاف آیت 34 میں آتا ہے ادخلوہا بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالکا یوم الخلد، یوم الخلد ہوتا ہے جو کہ خالدینہ ہوتا ہے نا، ہمیشگی کے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے سلام قول من رب الرحیم، ان کو اپنے رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے سلامتی دی جاتی ہے، ان کو آنر دیا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، فرشتے بتاتے ہیں
اور سورۃ رعد میں بھی آتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، اور اس میں داخل ہو جاؤ اس کی وجہ سے کہ تم لوگوں نے تم نے جو سلامتی کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزاری اس کے لیے. اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ وہ نیک انسان ہے. تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پاک روح کو خوش آمدید یعنی ویلکم. یہ پاک جسم میں تھی اور پھر اس کو مستقل ہر آسمان سے گزرتے ہوئے خوشخبریاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل رکھے. اس کے برعکس جب برا شخص مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح بھی آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے لا تفتح لہم ابواب السماء یعنی لا تفتح نہیں، لام نافیہ ہے، تفتح کھولے جاتے نہیں ہیں، لہم اس کے لیے یعنی ہم کی ضمیر ہے اس روح کے لیے. وہ جو نیگیٹو پرسن تھا، نیگیٹیوٹی میں انوالو رہا، تو اس کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ خبیث روح ہے، لہٰذا فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تو یہ آیت جو بتا رہی ہے مکذبین اور متکبرین کے لیے نہ تو دروازے کھلتے ہیں اور نہ ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لتفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلوا الجنۃ. اب آگے ان کے لیے ابواب جو ہیں یعنی باب کی جمع دروازے ان کے لیے نہیں کھلے جاتے رحمتوں کے اور آسمان کے، اور ان کے عمل بھی اوپر نہیں چڑھتے، اور نہ ہی ان کی روحیں نیک لوگوں کی روحیں جو علیین میں ہوں گی اس کے مقابلے میں ان کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. اور نہ ہی ولا یدخلون الجنۃ، واو اور لام نافیہ اور پھر یدخلون آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا عظما، آپ لوگوں نے اس کو روٹ ورڈز کیے ہوئے ہیں نا؟ ہاں چلو بس پھر دال خیلام ویری گڈ، بالکل. یدخلونا یہ ہوتا ہے داخلہ، یدخل یہ جو ولا یدخلون الجنت تھا، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ یالجا داخل ہو جائے. یالجا جو ہے یہ بھی واو لام جیم اس کا روٹ ہے. یولجا ولوج اور یالجا اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہو جائے کسی تنگ سی جگہ کے لیے نا یہ آتا ہے لفظ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ ال عمران میں پڑھا تھا 14 ٹائم یہ لفظ آئے گا یالجو کا لفظ نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، داخل ہو جاتی ہے دن رات اور رات دن میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داخل ہو جائے یالج الجمل. جمل آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اونٹ کو. ہاں بالکل. اچھا، اونٹ کے بہت سارے نام قرآن پاک میں آئیں گے، آپ غور کیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ اونٹوں سے واقف تھے، تو اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن کے نام مختلف جگہوں پہ آتے جائیں گے. تو یہاں پہ بھی یالج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں. اب سم جو ہے نا سین میم، سم کہتے ہیں سوراخ کو، جیسے سوئی کا ناکا یا ناک کا سوراخ ہو، اور اس کی جمع آتی ہے سموم. اور ٹوٹل آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے نا 4 ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور مسام بھی اسی سے ہے نکلا ہے. کیونکہ اگر ہم غور کریں تو یہ جیسے ہمارے سکن پورز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے، تو سم کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو الخیات خے یہ تو اس کا روٹ ورڈ ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، لیکن آپ اس کا رکھیں ذہن میں کہ معنی ہے کپڑے سینے والی سوئی. اور خیاط کہتے ہیں دھاگے کو. اور جو ہم سورۃ بقرہ میں 187 میں ہم نے پڑھا تھا حتیٰ یتبین لکم الخیاط الابید من الخیط الاسود، سفیدی کالے رنگ، ابیض کہتے ہیں سفید کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، تو اس سے الگ ہو جائے. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، اس میں خیط کا لفظ ہم نے پڑھا تھا. درزی کو بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا، درزی کو بھی کہتے ہیں. وہ خیاط اس میں الف آتا ہے، خے یہ الف تو ہیں. خیاط کہتے ہیں درزی کو، اور خیط کہتے ہیں سوئی کو. اور
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ یولج الجمل فی سم الخیاط، تو یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اب اس بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح کا اسلوب ہے نا جو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ لا يدخلون الجنت حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. تو یہ تو امپاسبل بات ہے نا. دیکھیں اس قسم کا جو اسلوب بیان ہے نا، اس کو کہتے ہیں علماء تعلیق بالمحال، یعنی ٹوٹلی ایبسلیوٹلی امپاسبل جو بات ہو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، اسی طرح ان متکبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. تعبیر کا جو یہ اسلوب ہے یہ قدیم صحیفوں میں سے بھی استعمال ہوا ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یسوع کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس کے اوپر پھر متی جو ان کی ایک اور انجیل کی ایک حصہ ہے، تو اس کی تعبیر میں انجیل اور قرآن کی تعبیر میں بس یہ فرق ہے کہ سیدنا مسیح نے جو سبب استکبار جو ہے یعنی تکبر یعنی دولت کا حوالہ دیا ہے، اور قرآن نے اس کا اصل جرم یعنی استکبار کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور ہم آدم اور ابلیس کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ استکبار کی حقیقت بھی ہم نے پڑھی تھی، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کا جنت سے نکل جانے کا اصل سبب کیا تھا. جی بالکل، اس کا استکبار، اس کا تکبر اور استکبار نہیں، سرکشی نہیں، تکبر تھا. اس کو تھا کہ جو ہوں میں تو بنا ہوا ہوں آگ کا، اور یہ جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، تو میں اس کو کس طرح سجدہ کروں، میں تو بہت بڑی چیز ہوں. اور ویسے وہ بڑا نیک تھا، پہلے جن تھا، پھر وہ نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا. تو استکبار ہے اس کی وجہ بھی، جن کے اندر پھر اب جانتے ہیں کہ استکبار کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا. تو جن کے اندر استکبار کا ایک شائبہ بھی ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. تو اصل اسی طرح سیدنا مسیح کا ارشاد ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے. تو یہ یہ بات ہے اس کے لیے جو یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے نا، یالج الجمل فی سم الخیاط. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس لیے یہ ایک تمثیل کی صورت میں بتایا ہے، ایک ریفرنس دے کے، کہ یہ بالکل اسی طرح تکبر والا سمجھ جائے تاکہ انسانوں کے اندر سے اس بڑائی کا جو زوم ہے وہ ختم ہو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کذالک نجزی المجرمین، کذالک اسی طرح، نجزی میں نون جو ہے وہ متکلم کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یعنی میں جو ہوں، میں نجزی جیم زے یہ جزا کے لیے ہے کہ یہ جزا کا لفظ جو ہے 18 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا، جیم زے یہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجزی، میں یعنی ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین، مجرموں کو. اور مجرم کا لفظ جرم سے ہے، ہر قسم کے فساد اور خرابی کے لیے مجرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ان مجرم کا جرم بتا کر اب اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. یہ جو آیت نمبر آگے ہم 41 میں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ غور کیجئے گا. ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی، اور اس کے ریفرنس اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو آیت نمبر 41 ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ بہت اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. یہ مختصر سی بات ہے، اسی کے ریفرنس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جب یہ مجرموں کا یہ جرم ہوگا کہ وہ جو متکبرین ہوں گے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور انہوں نے آیات سے تکبر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جو ہوتا ہے نا، یہ پریپوزیشن ہوتی ہے، جیسے کہ کی کا کہ ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لاہم ان کے لیے، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اب کون بتائے گا کن کے لیے؟ جنہوں نے متکبرین کے لیے اور انکار کیا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. جو متکبرین ہیں، جو مکذبین ہیں، کاذب ہیں نا اور متکبرین ہیں،
ان کو اب یہ لہم کہا جا رہا ہے، یعنی یہ اسی کے ریفرنس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اور کیا پنشمنٹ ملے گی. انہیں یہ پنشمنٹ ملے گی کہ من جہنم، ان کو لہم من جہنم، ان مجرموں کے لیے من جہنم، جہنم میں سے، من جو ہے سے، یہ بھی پریپوزیشن جیسے ہوتی ہے ویسے ہی یہ حرف جار ہے، نے سے کے جیسے اردو میں ہوتا ہے، تو سیم اس طرح ہے. جہنم میں مہاد، مہاد جو ہوتا ہے میم ہے دال، مہد کہتے ہیں گہوارہ، گود، اور ویسے ہموار اور درست زمین کو بھی کہتے ہیں. اور یہ 16 ٹائم قرآن پاک میں لفظ آئے گا. مہاد خاص وہ جگہ جہاں انسان سوتا ہے، جس طرح بیڈ ہو، بستر ہو. اور پھر ومن فوقہم، اور فے واو کاف، فوق کہتے ہیں اوپر، ان کے اوپر سے. غواش، غواش جو ہے نا بہت ہی ہلانے والا لفظ ہے، بہت ہی اس سے ڈرنا والی بات ہے کہ جیسے غاشیہ ہوتا ہے نا ڈھانپ لینا، یعنی اس کو بالکل اس کو لپیٹ لینا، اپنے اندر چھپا لینا. اس کا روٹ ورڈ ہے غین شین یہ، اور یہ 29 ٹائم آئے گا. آپ کو پتہ ہے غشی بھی اسی سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی عقل ڈھانپ لیتی ہے. غاشیہ بھی اسی، اس کو ہم نے کافی دفعہ پڑھا بھی ہے لفظ، اور یہ غشی سے ہی نکلا ہے، ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے. اور ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ان کے جو ہیں نظریں جو ہیں ان کے اوپر پردہ آ گیا ہے. آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا ہاں یہ فریدہ جی آپ بھی ذرا میوٹ کریں. آواز نہیں آ رہی فاطمہ آپ کی. اچھا آپ نا ایسے کریں، میوٹ کریں تھوڑا سا. آپ فریدہ جی آپ میوٹ کریں. آواز تو ہو گئی ہے. ہاں آپ اپنا میوٹ کریں، پھر آپ کو آئے گی آواز. دیکھیں اب ہم مہاد کے لفظ کے اور اس کے غاشیہ کے لفظ کے اوپر ہیں کہ غاشیہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم لوگ سورۃ بقرہ میں بھی، اور یہ کافی دفعہ یہ تقریباً 29 ٹائم یہ لفظ آئے گا. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ ان کے آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، انہیں نظر نہیں آتا، انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، تو رات ڈھانپ لیتی ہے. تو اسی طرح یہ لفظ آیا ہے. تو یہاں غواش سے مراد اوپر ڈھانپ لینے والی چیز ہے. جیسے اب یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی پنشمنٹ ہے. یہ جو مکذبین اور جو ہے نا منکرین اور یہ جو متکبرین ہیں، ان کی اسپیشل پنشمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کس قدر خوفناک ان کو پنشمنٹ ہوگی کہ ان کو نیچے سے مہاد ہے، نیچے والا بچھونا، تو ان کے لیے جہنم جو ہے وہ نیچے والا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا، آگ کا ہوگا، اور جہنم ہی اور ان کا جو ہے وہ غواش ڈھانپنے والا ہوگا. تو یہاں غواش کا لفظ بہت ہی دہلانے والا ہے، کیونکہ آگ کے شعلے چادر کی طرح یا چھتری کی طرح اس طرح چھائے ہوئے ہوں گے کہ وہ بیچ میں سے نظر بھی نہ آئیں گے، جیسے انسان لحاف کے اندر نظر نہیں آتا. تو اسی طرح ان متکبرین کو جہنم میں ایسی جگہ جھونکا جائے گا کہ یہ اوپر فوقہم، فوقہم فوق کہتے ہیں، یہ جہتیں ہوتی ہیں نا، فوق اور تحت. تحت ہوتا ہے نیچے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تجری من تحتی، نیچے، تو فوق من فوق اوپر سے. تو یہ اوپر والا فوقہم اوپر سے انہیں ڈھانپ لے گی، اور مہاد نیچے سے. تو پوری طرح گھیرے میں لے گی کیا چیز؟ آگ. ہاں یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ہر طرح سے جہنم میں جو جائیں گے نا ان کو ان کا بچھونا جو ہوگا نا وہ اوڑھنا بچھونے کا ایسا ان کو بدلہ دیا جائے گا کہ ان کے اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا. بالکل. جیسے آپ دیکھیں سورۃ ہمزات میں آتا ہے نا، آیت نمبر 8 میں آتا ہے انہا علیہم موصدت، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. ان کو نا تو بس استغفر اللہم اجرنا من النار، ہم جتنا بھی پڑھیں اتنا کم ہے. تو یہ ان کو اس میں ڈھانک دیا جائے گا. انہا علیہم موصدت، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی امد ممددہ، امد ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، عماد الدین جیسے ہم پڑھتے ہیں دین کا ستون، تو یہ ستون ہے، بڑے بڑے ستونوں میں وہ ان کو بند کر دیا جائے گا. تو قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت 49 میں بھی آتا ہے انما جہنما انما
ان جہنم لمحیطم بالکافرین، ان جہنم لمحیطم بالکافرین، تو بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی. تو یہ اس کی بتائی جا رہی ہے سچویشن. پہلے بتا دیا گیا کہ متکبرین کون ہیں جو، اور ان کی کس طرح سے وہ تکبر وہ کر رہے ہیں، اور ان کو ان کی تعبیر بتا دی گئی کہ کتنا مشکل ہے ان کا کہ وہ جنت میں جائیں، وہ ناممکن ہے. پھر اس کے بعد ان کی پنشمنٹ کی ایک دہلانے والی تعبیر بتا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر خوف اور یہ بات باور ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اور اسی میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن کو بالکل آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار، سورۃ انشقاق کو پڑھے اور دیکھے. اور راوی نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے گمان ہے کہ سورۃ ہود بھی کہا تھا. تو یہ آخری پارے کی صورتیں ہیں، ان میں بہت زیادہ یہ منظر کشی اس کی گئی ہے، اس کی پکچرائزیشن کی گئی ہے آخرت کے بعد کی سچویشن کی. اور اسی طرح سورۃ زمر کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ. فوق دیکھیں، لَهُم مِّن ظُلَلٌ ہوتا ہے جو اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمت کے اندھیرے ان کے اوپر چھا رہے ہوں گے. من النار، نار کے جو آگ کے ان کے اوپر جو شعلے ہیں اور جو اس کی وہ ان کے اوپر چھا رہے ہوں گے. من تحتہم، یہاں دونوں آگے، فوق اور تحت دونوں آگئے اس آیت میں. یہ آیت سورۃ زمر کی آیت نمبر 16 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی اس کی ہے اور جہنم میں جو آگ کی ہے، یہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اور ان کے اوپر آگ کے پہاڑ چھائے ہوئے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے. یعنی ہر طرف نظروں کے آگے پیچھے، جسموں کے اوپر نیچے سے ہر طرح سے انہیں آگ ڈھانپ لے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. تو کیا حال ہوگا، ایک لحظے بھی آرام نہیں. اب یہ اس قدر جان لیوا سزا کیوں ہے؟ اس لیے، کس لیے؟ وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. زوئیں، لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ظلم کہتے ہیں کمی کرنے کو، اور وہ کمی جو ہے وہ اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی. جو کمی کرے وہ ظلم کرے، یہ ظلم ہے. تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے، نہ سنے اور نہ جھکے اس کے آگے، اور جس کو بندوں پر ترس نہ آئے، ان کا حق نہ پہچانے، پھر ایسے ظالم لوگوں کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے. سورۃ بقرہ میں 254 میں آتا ہے کافروں کو بھی ظالم کہا گیا، جیسے کہا گیا والکافرون هم الظالمون، انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں. اب اس کے برعکس جہاں اللہ تعالیٰ نے وعید کی اور دردناک سزا سنائی، تو وہاں ہم اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ کو پھر ٹائم نہیں ملے گا ریویژن کا. تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ 40 اور 41 انف ہے نا ہمارے لیے آج، کیا ہمارا اتنا ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگ بتا دیں. جی ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے مجھے میسج مل گیا ہے. تو ٹھیک ہے، اب آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو اچھی طرح جس نے پڑھا ہوا ہے نا وہ پڑھے، وہ کیونکہ جو آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے تو پھر ہی آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ ٹھیک پڑھیں گے، تو آپ دوسروں تک کمیونیکیٹ کر سکیں گے میسج کو. اب یہ دو آیت پڑھیں. چلو عظما، ہاں پہلے ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. جزاک اللہ. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں. اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں.
جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے بھائی. اسی طرح آپ لوگ بھی. اب کون پڑھے گا؟ ساجدہ آپ پڑھیں گی یا شاکرہ آپ پڑھیں گی؟ نینا جی آپ پڑھ لیں. چلیں ٹھیک ہے شاکرہ آپ. ٹھیک ہے بولو. جی کون سی 40 آیت پڑھنی ہے؟ ہاں اب 41 پڑھو نا. اب بسم اللہ. اس نے 40 پڑھ لی ہے نا. دونوں پڑھ لوں؟ دونوں پڑھ لو. چلو دونوں پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نجزی الظالمین. جزاک اللہ. اب آپ ٹرانسلیشن اس کی کر لیں. اس کا ترجمہ. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور جہنم اور جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں، جو ممکن نہیں. اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. چلیے جزاک اللہ. اچھا اب ہم پہلے ورڈ میننگ کر لیتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے نا کہ ہم نے کیا سیکھا. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ورڈ میننگ کوشش کریں کہ جو گرامر کے حساب سے بھی میں کرتی ہوں تو آپ الفاظ کو پک کیا کریں اور کوشش کریں کہ ان کو پھر ریلیٹ کر سکیں. تو انا بے شک. اب بے شک. ہاں یہ انا جو ہے یہ پریپوزیشن ہوتی ہے. انا بے شک نہیں، یہ انا بے شک اور اللہ زینا. جب میں اس میں وہ لوگ جنہوں نے ہاں ساجدہ جی آپ نے پڑھا ہی نہیں. کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں. اچھا یہ جو نا انا جو ہے نا یہ ہے بے شک، اور یہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے. جو یہ حرف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. یہ آپ سنتے رہیں لفظ تو پھر آپ ان کی تحقیق کیجیے گا. آہستہ آہستہ آپ کو ان کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں گے، آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. اور یہ انا کا جو لفظ ہے نا یہ 1679 ٹائم، یعنی اتنا زیادہ 1669 ٹائم یہ لفظ ریپیٹ ہوگا. تو اس لیے آپ نے اس سے اویئر لینا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ ان کو آسانی سے ریکگنائز کریں. انا اور اللہ زینا کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے. ہاں اللہ زینا جو ہے نا، اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اسم موصولہ ہے. اسم موصولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا ہے اللہ. بالکل صحیح. یہ دیکھیں اللہ زی جو ہے نا، اللہ زی جو ہے وہ اسم موصولہ ہے، مذکر ہے. اس کا مؤنث اللتی ہوتا ہے، اور اس کا جو مثنیٰ ہوتا ہے نا، عربی کی یہ بلاغت ہے کہ اس میں مثنیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی ڈوئل، دو بھی ہوتے ہیں. تو اللہ زانی، اللہ تانی، اللہ زینہ. اللہ زینہ جو ہے وہ جمع ہے، اور اللہ تی جو ہے وہ مؤنث ہے. مؤنث ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے. تو آپ آہستہ آہستہ ان کو آپ یاد کر سنتے رہیں گے تو آپ کو شوق بھی آئے گا، اور آپ کو انشاءاللہ پھر آپ اپنی امپروو کریں. مصنع کیا بتایا تم نے؟ مثنیٰ ہوتا ہے نا دو. تو اللہ تانی جو ہے نا وہ مؤنث ہے، اور اللہ زانی جو ہے نا وہ مذکر ہے. اچھا. آپ کو کسی کو بھی کسی طرح کا بھی پتہ کرنا ہو نا روٹ ورڈ یا اس کا جو گردانے ہیں، تو وہ بھی اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ کو میں اس لیے ورڈ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ ان سے ان لفظوں کو، جب آپ کو شوق ہے قرآن کا تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ اس کی
ہم قرآنک جو عربی تھوڑی تھوڑی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ حروف کے ساتھ ہو ہماری، ہم اس کے ساتھ ہاں ہماری آشنائی ہو الفاظ کے ساتھ، ہمارے لیے ان نون نہ ہوں، کیونکہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک لفظ کو، میں خود بڑی محنت سے میں نے سیکھا ہے، کیونکہ ہماری تو لینگویج نہیں ہے، لیکن یہ اگر اللہ تعالیٰ شوق دے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتا ہے. تو ان الذین، اس کے بعد کذبوا، جھٹلایا، جھٹلایا. کذب سے ہے کاف زال بے، کاذب، اس کا بالکل root word ہے ہاں بالکل کاذب صحیح، سے ہے. بالکل بالکل ہم کہتے ہیں نا یہ تو کاذب ہے، یہ تو جھوٹا ہے، تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے صادق، یعنی صادق اور امین کہتے تھے نا سچا، سچا. یہ ایک جھوٹا اور ایک سچا. تو جو اس کا روٹ ورڈ ہے کیا ہے؟ کاف زال بے. ہاں بالکل صحیح، کاذب. اور جو ہے یہ اس کا اپوزٹ صدق ہے، اور یہ 28 ٹائم یہ لفظ آئے گا، نہیں یہ بہت دفعہ آئے گا، 282 ٹائم آئے گا، تو آپ کو اس سے فیملیئر ہونا ہے. اس کے بعد بے آیاتنا، آیتیں. اچھا اس میں جو ہماری ہاں ہماری، بالکل نا جو ہے نا یہ نا ضمیر، جو ہے وہ ہماری، اس کے لیے ہم کے لیے استعمال. ایگزیکٹلی بالکل، یہ ہم کے لیے الف یہ الف یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے الف یہ ہاں جی. میں نے آپ کو الف بھیجے یہ میں ہیں. ہاں بالکل. اب یہ بہت زیادہ آن ہو گئے ہیں تو کیا باری باری کر، کیا کہہ رہے ہو عظما؟ ان کا زیادہ میرے خیال ہے آن ہو گئے ہیں تو سبھی وہ آواز نہیں آ رہی، میرے خیال باری باری کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، آف کر دیں، میوٹ کر دیں. ویسے بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے اب آپ لوگ آنے جتنا تھوڑا آپ نے سا جتنی بات جب بتانی ہو ہوتی رہی ہے ہے، نا بتانے کے خراب بعد ہو رہی آپ لوگ میوٹ کر لیا کریں، کیونکہ پھر میرے کمرے میں شور ہوتا ہے اس لیے میں نے لگاتار میوٹ ہی کیا ہوا ہے. لیکن آپ اب جب ہم ورڈ میننگ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے میوٹ کیا ہوا ہے. نہیں اب آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، اگر آپ کا نوائز اب میں نہیں، نے کھولنا ہے نا، اب میں نے کھولنا ہے اسی لیے تو میں نے کھولا ہے. وہ اس نے کہا ہے نا کہ ان میوٹ کریں، ہمیں آواز نہیں آ رہی، تو میں نے کہا میں نے لگاتار وہ میوٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے کمرے میں تھوڑا سا شور ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو آواز نہیں آتی، اس لیے میں نے کیا. نہیں لیکن آپ نا یہ آپ خود سے کر لیجئے گا، مطلب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ جب آپ اپنی بات بتا دیں تو پھر بند کر دیں، پھر کھول لیں. کھولنا بند کرنا کون سا مشکل ہے، آپ بس ٹچ تو کرنا ہوتا ہے. اب جیسے اب آیات اب کا، آپ کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی فاطمہ، بالکل مجھے تو بالکل آواز نہیں آ رہی اب. اچھا پتہ نہیں، مجھے آپ لوگوں کی بہت کلیئر آ رہی ہے اور میری آپ کو جی نہیں آپ میوٹ ہو گئی ہیں. ہاں اب آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر دیا. میں نے واقعی بائی مسٹیک میں نے میوٹ کر لیا تھا. آپ نے صحیح مینشن کیا ہے. اچھا چلیں اب آپ اگلا لفظ ہے وَاسْتَكْبَرُوا. اور تکبر کیا انہوں نے. نہیں وَاسْتَكْبَرُوا میں ہاں انہوں نے تکبر کیا، یہ جمع کا صیغہ ہے نا، واو والی فاج ہے نا، یہ فعل ہے، اور نہیں یہ اسم ہے تکبر، نہیں یہ وَاسْتَكْبَرُوا کاف بے رے، یہ کبر جو ہوتا ہے نا، کبر اس سے جیسے کبر بڑائی اور صغر جو ہوتا ہے صغر چھٹائی، تو یہ ورڈ اپوزٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے میں آتا ہے نا اس کی خوبی میں کہ وہ جو کبر ہے وہ میری ردائی ہے، میری چادر ہاں ہے. الکبر ردائی، اللہ کی چادر ہے جو کبر ہے نا. تو کبر جو ہے وہ کبریائی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور یہ لفظ جو ہے 161 ٹائم آئے گا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کبر کاف بے رے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان ہا، ان اور ہا یہ دو لفظ ہیں. اب آپ دیکھیں ان سے، ہاں بالکل، ان اور ہا. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہا کیا چیز ہے؟ آیات کی طرف. ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل صحیح، یعنی ان آیات سے.
ان جو ہے سے کے لیے آ رہا ہے اس وقت, یہ پریپوزیشن آ رہی ہے, حرف جار آ رہا ہے. اچھا ہا ضمیر ہے. لا جو ہے یہاں کیا ہے, لا نہ ہاں لا جو ہے وہ نافیہ ہے, اس کو نافیہ بولتے ہیں. فاطمہ ایک دفعہ میری ذرا بات سنیں, مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. اس سے پہلے تھا نا ہمارا ورڈ وستکبروا انہا, ہاں تو بالکل کذبوا بآیاتنا, تو یہاں تھا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹایا وستکبروا, اور جنہوں نے تکبر کیا انہا, انہا. ان کے مقابلے میں نہیں 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 ان نہیں 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 ان جو ہے نا سے, اور ہا جو ہے ضمیر ہے جو جاری. دیکھیں آیات جو ہے نا وہ مؤنث ہیں, تو ان کو مؤنث لیتے ہیں عربی نا, تو وہ ہا, تو اس لیے ہا ہے. مؤنث ہے تو یہ آیات کے لیے ایگزیکٹلی ناؤ آپ کلیئر ہو گئی. مجھے پتا ہے آپ کو بھی کافی ہے شوق عربی کا اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, تو اب آپ یہ پہلی آیت کے ساتھ لیا جائے نا, شروع کی آیت کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب واضح ہو جائے گا. اللہ سے جو ہے وہ اگلا جو جملہ ہے وہ پورا کیا جائے. ہاں تو ویری پھر گڈ, بالکل وہاں یہ پہ صحیح بات. اس لیے غلط فہمی نہیں ہوگی اس سے. ہاں لا اب نیا جملہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے بالکل صحیح بات. اب لا جو ہے لا لام نافیہ ہے. یہ دیکھیں لام تاکید بھی ہوتا ہے اور لام نافیہ بھی ہوتا ہے, اور نافیہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نیگیٹو نہیں. یہاں بالکل نیگیٹو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی ایبسلیوٹلی نہیں کہہ دیا ہے کہ واو لا نہیں, آگے نہ تفتح نہ کھولے جائیں گے مطلب لات ہو گیا نہ, ہاں. اور تو فتح ہو کھولے جائیں گے. تو فتح میں تے جو ہے یہ مضارع کی لگی ہوئی ہے, اور مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر میں مطلب چلا جاتا ہے. اور جو فتح فے تے ہے, فتح سورۃ فاتحہ بھی اسی سے نا, کھلنا. بالکل الفتح کے معنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے ہیں, اور یہ فتح الباب دروازہ کھلنا, فتح المتاع اسباب کھلنا, تو اسی طرح فتح القفل مطلب کنجی کھلنا. تو اس طرح یہ فتح کا لفظ آتا ہے. تو نہیں کھولے جائیں گے لاہم, ان کے لیے. اب لہم کن کے لیے ہے, یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر, مجھے لگتا ہے کہ عظمیٰ تو جنہوں نے انکار کیا اللہ کا. دیکھیں یہ اللہ زینہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ زینہ جو شروع میں آیا تھا, ان اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, اللہ زینہ جن لوگوں نے, تو لہم ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہم کی ضمیر جا رہی ہے اللہ زینہ کی طرف. صحیح ہے نا بھئی, میں بھی آپ کی طرح کوشش کر رہی ہوں, مجھے بتائیں نا ٹھیک لگ آپ. سرکش لوگوں کے لیے یہ ہے نا کہ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ ان کے لیے. وہ اللہ زینہ ہی تو ہیں, اللہ زینہ ہی ہے, وہی لوگ ہیں نا متکبرین اور جو کاذب مکذبین. اللہ جی بالکل ٹھیک ہے, وہ لوگ ہاں وہ بھی تو بس وہی ٹھیک لوگ ہے ہیں نا بالکل. ہاں تو وہ پھر ہم کی ضمیر, ہاں تو یہ ہم ویری گڈ. اب آپ اصل بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ اللہ زینہ ان لوگوں کے لیے آ گیا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے ابواب, ابواب دروازے. ہاں دروازے, ابواب کہتے ہیں دروازے کو. اور یہ کس کی جمع ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. بے واو بے باب کی جمع ہے ابواب. اور اس طرح جیسے آپ جائیں نا, جب ہم خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں تو باب الفہد, باب فہد, باب عبدالعزیز, اس طرح باب انہوں نے نام دروازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, مختلف دروازوں کے نا نام ہیں. تے ایسے ہے نا حاضل علم بابن الا علم کذا, کہ یعنی یہ علم فلاں علم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے ابواب کھول دیے. اور ابواب جنت, تو ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جاؤ جہنم میں, اس طرح سے باب کا لفظ آتا ہے. اچھا اب آگے چلیں.
السمائی، आसमान, आसमान, تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ सीन मीम वाव, मीम वाव, بالکل صحیح. اور ویسے یہ اس سے سماویون بھی آتا ہے، یہ بہت سارے میننگز میں آتا ہے، اس کے ملٹیپل میننگز آتے ہیں. جیسے ہر چیز کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے نا اس کو بھی سما کہتے ہیں. تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن فی الارض، تو اس طرح سماویون کہا جاتا ہے، اوپر والی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. تو سماویون بعض اوقات بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سماء الارض، تو اس طرح سما یہاں پہ بہرحال آسمان کے لیے ہے. اور اس کے بعد ولا، और واو اور لام، پھر وہی لام نافیہ، نہیں کے سینس میں، نہیں. یدخلونا، दाखिल होंगे, होंगे, داخل. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ दाल खिलाम, بالکل داخل. داخل کا اپوزٹ ہوتا ہے خروج. اس کی خروج ہوتا ہے نا نکلنا، اور داخل ہوتا ہے آنا. تو یہ مکان اور زمان، ظرف زمان ظرف مکان کے لیے آتا ہے. اور دخلا مکانہ کذا، فلاں جگہ میں داخل ہونا. ادخلوا هذه القرية، کہ اس گاؤں میں، قریہ کہتے ہیں نا شہر میں یا گاؤں میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. تو داخل ہونے کے لیے آتا ہے. تو اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 126 ٹائم آئے گا. تو نہیں داخل ہوں گے الجنتا، جنت، کس جنت کیا ہے؟ जन्नत में है. इसका रूट वर्ड है जीम नून नून. بالکل صحیح. اور اس کا جیم نون نون. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جن ہے وہ بھی اسی سے ہے، جیم نون نون سے. صرف زیر اور زبر کا فرق آتا ہے. زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اصل سورۃ ناس میں آتا ہے جیسے. ہاں ایگزیکٹلی. سورۃ ناس میں جب شروع میں پڑھا کرتی تھی تو مجھے عربی کا اتنا فہم نہیں تھا، تو میں کہتی تھی آخر میں آتا ہے نا من الجنت والناس، تو جنہ نہیں ہے وہ، من الجنت والناس، جن زیر ہے، جنت نہیں وہاں آ سکتا، وہاں جن آئے گا، یعنی جن. تو اسی طرح ہے وہ فلما، یہ اصل میں یہ ہے جنہ علیہ ہے، اسے جنون ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی جنہ آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں کسی چیز کو جو ہے نا حواس سے پوشیدہ کر لینا ہوتا ہے. فلما جن علیہ اللیل راک کوکبن، اس کا ہے نا جب رات نے اس کو طریقے میں چھپا لیا. اسی طرح الصوم جنتن، جنتن کے روزہ جو ہے نا وہ ڈھال ہے، یہ بھی آتا ہے نا. اور اس کے علاوہ جنین جو ہوتا ہے نا، جنین جو ایک ڈراپ ہے جس سے انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی سے ہے. تو اس کو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا اس کے ورڈ کی جہاں سینٹینس میں پلیسمنٹ ہوگی، تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ویسے بھی یہ کافی دفعہ 201 ٹائم آئے گا، مختلف جنتن اور جنون اور جنہ جنہ مختلف طرح سے آئے گا. تو اچھا، اس کے بعد آتا ہے حتیٰ. یہاں تک کہ، ہاں حتیٰ، یہ بھی حرف جار کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، الہ کی طرح حتیٰ کے، اور اس طرح یہ آتا ہے لفظ حتیٰ یہاں تک کہ. ہمارے دا حتیٰ لا یرجونا، وہ بیمار ہوا اس حال میں کہ سب اس سے نا امید ہو گئے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پیغمبر پکار اٹھے. یہ اس طرح سے حتیٰ کا لفظ کافی دفعہ آئے گا، یہ 142 ٹائم آئے گا لفظ. تو یالجا، داخل ہو جائے. ہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام جیم. ویری گڈ. یالجا ولوج حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط، ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ داخل ہو جائے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. تو اس سے
یعنی داخل ہو جائے. تو یہ لفظ آپ دیکھیں 14 ٹائم آئے گا قرآن پاک میں. یالجا، ولیجا، یولجو، تو تولجو، تو اس طرح سے استعمال ہوگا. اچھا، الجملو اس کا روٹ ورڈ ہے جیم میم لام اور معنی ہے اس کے اونٹ. بالکل صحیح. یہ ان جمیل کے لیے بھی اس طرح سے اس کا ورڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح کا لفظ. آپ بتائیں نا، میں آپ کو بتایا کہ جو اونٹ ہے وہ بہت اہم ہوتا تھا عرب لوگوں کے لیے، تو قرآن پاک میں اسی لیے اس کی بہت زیادہ قسمیں اور بہت طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو فی، میں، ہاں اور فی اس کا جو روٹ ورڈ ہے فی ہے اس کا. نہیں، یہ پریپوزیشن ہے نا. فی جو ہے نا یہ پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے. حرف جار. ہاں، یہ وہ حروف ہیں کہ جو کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جری حالت میں لے آتے ہیں، اور حروف جار اور اسم مل کر جار اور مجرور کہلاتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ لفظوں کو ملاتے ہیں. جیسے یہاں پہ بھی فی آ رہا ہے تو میں، یہ ملا رہا ہے نا، میں اور اس پچھلے اور اگلے لفظ کو وہ ملا رہا ہے کہ فی سم میں، سم میں، ناکے میں، ہاں سوراخ میں. ہاں، سین میم میم، سم، سین میم میم. ہاں اور جیسے سام بھی اسی سے بنا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تنگ چیز کو کہتے ہیں نا، جیسے کان یا ناک میں بھی جو سوراخ ہوتا ہے، اور سموم آتا ہے اسی طرح. السموم آپ قرآن میں پڑھیں گے تو گرم لو والی ہوا کو بھی کہتے ہیں. ہوا کو بھی کہتے ہیں. ہاں، فی سموم و حمیم، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی کے لیے آئے گا نا. اور یہ لفظ 4 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا. اور اسی طرح پھر آگے فی سم الخیاط، خیات کا خے یہ اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خیات کا مطلب ہے سوئی. نہیں، خیاط دھاگا ہے، سوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. سوئی ٹھیک ہے. یہاں ہاں وہ خیط ہوتا ہے. خیط اور ہاں بالکل، یہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اور خیاط جو ہے وہ درزی کو بھی کہتے ہیں. جی بالکل. تو خیاط کہتے ہیں درزی کو، اور خیط کہتے ہیں سوئی کو. اور الخیاطو جو آتا ہے وہ دھاگے کے لیے بھی آتا ہے. تو جیسے آتا ہے نا، میں نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی تھی سورۃ بقرہ کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی یہاں تک کہ صبح کی سفیدی کی دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. تو خیاط ابیض کہتے ہیں سفید کو، اور اسود کہتے ہیں، ہاں جیسے حجر اسود ہے نا، کالا پتھر. ہاں بالکل. تو یہ لفظ جو ہے یہ بھی ٹوٹل 3 ٹائم استعمال ہوگا قرآن پاک میں. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، کذالک آپ ہاں ساجدہ جی، آج آپ تو بتا ہی نہیں رہی زیادہ کچھ، آپ نے زیادہ پریکٹس نہیں کی ہوئی. ہاں کذالک، اور اسی طرح بالکل. کذالک جو لفظ ہے نا یہ بہت دفعہ آئے گا، 53 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا. تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ ذالکا کذالک اسی طرح، یہ ایک اشارہ بھی ہے اور اسی طرح کے لیے آئے گا. تو نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہے نون کس لیے ہے؟ یہ ہم کے لیے. بالکل. نون جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر متکلم کے صیغے جو ہوتے ہیں نا، کلام جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے آیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دیتے ہیں. نجزی جو ہے جیم زال، یہ نجزی جزا یعنی کافی ہونا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. اور اس کے علاوہ الجزاء اس کا بدلہ، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ کہ اس انسان
یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو وذالک جزاؤ من تزکا، جس نے اپنی تزکیہ کیا. تو اس طرح سے آتا ہے جزاؤکم جزاء موفورا، اور وہ پوری پوری جزا دیے جائیں گے. اس طرح یہ جزا کا لفظ بدلے کے طور پہ کافی کے لیے آتا ہے. تو مجرمین، یہ جیم رے اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے جرم. بالکل صحیح، یہ مجرم کی جمع ہے. بالکل مجرم جمع ہے اور جرم جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ مجرمین، اجرمون، یجرمنکم، اس طرح سے آئے گا 66 ٹائم. تو اب اگلی آیت لہم. اب یہ جو آیت ہے نا نیکسٹ والی، یہ پچھلی والی سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ لہم بتائیں کہ لہم کس کے لیے آ رہا ہے؟ ان کے لیے. اب یہ ان کے لیے کون ہے؟ مجرموں کے لیے جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، کاذبین اور تکبر جو ہیں متکبرین، کاذبین اور متکبرین، ان کے لیے لفظ آیا لہم، ان کے لیے. من سے، ہاں من جو ہے نا، ہاں سے، میں سے، قسم، اس طرح سے یہ آتا ہے. یہ بھی حرف جار ہوتا ہے اور لفظ کو، جملے کو ملا رہا ہوتا ہے نا، اگلے لفظ کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے ایک سینٹینس میں اس کو استعمال ہوتا ہے. تو من سے جہنما، جہنم. ہاں لہم من جہنما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جہنم. مہادن، بچھونا. مہاد جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مہد سے بنا. بالکل. تو مہد جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے بتائیں نا. مہد کے روٹ ورڈ آپ نے ہی بتانا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھیجتی ہوں نا. دیکھیں میم، آپ نے بھیجا نہیں ہوا. اچھا ہاں یہ آیت رہ گئی تھی. میم، چلیں اب مجھے یاد کروا دیا کریں نا. میم ہے دال، مہد. میم ہے دال. اور مہد کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ مہد سے لے کے نہد تک. نیچے جو چیز نیچے ہو، بچھونا جیسے ہوتا ہے، ہاں جیسے بالکل، چادر ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور جیسے یہ مہد جو ہے نا وہ گود کو بھی کہتے ہیں نا، گہوارہ جو بچے کا ہو. اور وہ بھی نیچے ہی ہوتا ہے، اس کے اندر ہی لٹایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے لیے آیا تھا کیفا نکلم من کانا فیل مہد صبین. صبین کہتے ہیں بچے کو، کہ ہم نے اس سے کہ کہا کہ گود کا بچہ ہے، کیوں کر بات کریں گے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے صبین، یہ تو ایک بچہ ہے. کیفا نکلم من کانا فل مہد، مہد میں کیسے یہ بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں. تو یہ مہد کا لفظ ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہاد، اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے اس کو بچھونا بنایا ہے، ایک فرش بنایا ہے. الم نجعل الارض مہاد، زمین جو ہے وہ مہاد کی طرح ہے، ایک گود کی طرح ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد ومن، اور سے، ہاں واؤ عطف، اور من سے، اور فوقہم. فوق کا مطلب ہے اوپر اور ہم کا مطلب ہے ان کے. اب ان کے کون ہیں یہ؟ ان کے اوپر وہی مجرم فوق جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ہاں فوق، ہم کی ضمیر جو ہے وہ ان کے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی طرف جا رہی ہے، کہ ان کے لیے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ باجی آپ ہی بتائیے. فے واؤ کاف. فوق ہوتا ہے فے واؤ اور کاف. یہ جہتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو فوزیہ بھی اسی سے نام نکلتا ہے نا، لوگ بڑا بلندی کے لیے کہتے ہیں. فوق ہوتا ہے اوپر اور تحت ہوتا ہے نیچے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ورا ہوتا ہے آگے
اور ہوتا ہے دبر ہوتا ہے پیچھے کی طرف نا. تو اس طرح مختلف اینگلز ہوتے ہیں نا. تو اس میں فوق اور تحت کے لیے آتا ہے اوپر نیچے. فوق من تحتی الانہار. ہاں فے واو کاف میں آپ کو بھیج دوں گی. اچھا غواش. غواش کا لفظ غاشیہ سے ہے. اوڑھنا. ہاں کہ ان کے اوپر بھی وہی ہوگا جہنم، مطلب آگ ہی ہوگی ان کے اوپر. بالکل ان کے اوپر اور نیچے سے جہنم جو ہے وہ ان کی جہنم کی آگ نے اس کو لپیٹا ہوا ہوگا. اتنا خوفناک وہ ہے نا. جیسے وجعلا باسرہ غواش، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. والا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں صورت جو ہے بقرہ میں. اور وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور اوپر غشی کی طرح موجیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور رات دن کو چھپا لیتی ہے. تو اس طرح سے جو غاشیہ کا لفظ آتا ہے. اور اس کے بعد لفظ آتا ہے وَكَذَٰلِكَ. دیکھیں میں نے کذالک آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بہت دفعہ آئے گا. ذالکہ کذالک، یہ جو لفظ ہے اسی طرح کذالک، اسی طرح اور اسی طرح. ہاں. اور یہ لفظ آپ کو میں نے بتایا کہ 53 ٹائم آئے گا کذالک قرآن پاک میں. اچھا اس کے بعد نجزی، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں. ہاں جے جیم زے یہ رپیٹ ہو گیا. وہاں آیا تھا نجزی مجرمین، اور یہاں آیا نجزی ظالمین. اور ظالمین کا روٹ ورڈ زوئیں لام میم ظلم سے ہے. لام میم ظلم. ہاں بالکل اس کی یہ معنی ہے حق میں کمی کرنا. ایگزیکٹلی. اسی طرح یہ روشنی کے اپوزٹ ہے نا، اور جیسے ظلمت کے اندھیرے اور نور. اس کے وجعل الظلمات والنور، نور اور ظلمت یہ ورڈ اپوزٹ ہوں گے نا. او کا ظلمات فی البحر لجی، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے عمیق اندھیرے. اس طرح سے آیا نا ظلمات بعضهم فوق بعض. تو اس طرح سے ظلمت کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ان اندھیروں سے بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان. یہ مجھے بہت پیاری آیتیں میں نے یاد کی ہیں. اگلی آیتوں میں یہ آیتیں ہیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ یہ نیک لوگوں کی دعا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. وما کنا لنہتدی لو ان ہدان اللہ، اور ہمارے بس میں نہ تھا کہ ہم اس طرف لگتے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. تو اس کا بڑا ہی احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی 2 آیتیں آپ نے تیار کرنی ہیں، 43 اور اس کے بعد 43 اور 40 ہم پڑھیں گے 42 اور 43. تو آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار پڑھیں گے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ سبحان اللہ والحمد للہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزینت عرشہ ورداء نفسہ. اے مالک کل خالق کائنات، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو. اے مالک کل، اے خالق کائنات، سب حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے. اے پروردگار تیرا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کلام عطا کیا. اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، آپ رحمان و رحیم پروردگار ہیں. اپنی رحمت کے طفیل ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہم ویسے ہی آپ سے معافی مانگتے ہیں جیسے سب پیغمبروں کو آپ نے قرآن پاک میں سکھایا. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت آدم نے آپ ہی سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اور پروردگار ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں نہ عطا، ہم سے بچا لیجیے گا ہمیں اس بوجھ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین فانصرنا على القوم الظالمین فانصرنا على القوم الفاسقین۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کے خیر اور بھلائیاں عطا کیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان۔ اے مالک کل، جو بیمار ہیں، جس نے مجھے شفا کے لیے کہا، تکلیف میں ہے جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، منزہ کی امی کو جو کینسر ہے، اور اے پروردگار جو بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت ایوب نے آپ سے ہی دعا مانگی، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ایسی شفا دیجیے کہ کوئی سقم، کوئی بیماری نہ رہے۔ اے مالک کل، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دیجیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے پیارے ملک پاک سرزمین کو اے اللہ اپنی رحمت بنا کے ہمیں دیا، یا اللہ اس کی طرف جو میلی نظر سے بھی دیکھے اس کی نظر اسی پہ پلٹ جائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت کیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی طیب اردگان جیسے نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے گا، امت مسلمہ کو پھر بلندی سرفرازی عطا کیجیے گا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور اور عاجز ہیں، ہم اپنا بھلا بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم جانتے ہیں۔ اے پروردگار ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں نیک اور صالحین میں رکھیے گا اور ہمیں ہدایت پہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے پروردگار جو میرے ساتھ ہیں فیس بک پہ بھی اور اسکائپ پہ بھی، اور جو میرے ساتھی ہیں، اے پروردگار ان سب کے دلوں کی جو مرادیں ہیں اللہ وہ سب پوری فرما دیجیے گا، اپنی رحمت بنا کے عطا کیجیے گا، ان کے لیے بھی آسانیاں کیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں لا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں، ہم یا اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، آپ جانتے ہیں ہمارے حق میں جو بہتر ہے۔ یہ جو کووڈ کی بیماری آئی ہوئی ہے، یہ پریشانی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی وکفا باللہ وکیلا و حسیب اللہ، آپ ہی ہمارے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عجیب دعوت الداعی زادان، آپ کہتے ہیں مجھے پکارو میں سنتا ہوں، ہم یجیب المضطرہ، ہم مضطرب دل آپ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ بے اولادوں کو اولاد عطا کیجیے، جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی سہولتیں عطا کیجیے، میرے ملک کو ترقی عطا کیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم کیجیے اور ہمیں پھر سے اتحاد اور اتفاق عطا کیجیے، ہمارے گھروں میں برکت دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے وہ سب عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ عالم الغائب ہیں، وہ سب بھی اپنی رحمت بنا کے عطا کیجیے گا۔ ایک کرم اور کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ سب فیس بک والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے، انشاءاللہ اگلے جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سب کو فی امان اللہ۔